नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इरफान दीन फ़िक्र इकबाल की रोशनी में। नाजरीन, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर्रहमान शाह साहब आज के प्रोग्राम में भी शामिल नहीं हो सकेंगे। उनके साथ जावेदनामा हम वैसे ही जारी रखेंगे। आज हम हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कुछ उर्दू कलाम डिस्कस करेंगे और इस प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक साहब। सर खुश आमदेद। सर पहला कलाम मैं ले रहा हूँ। हज़रत अल्लामा फरमाते हैं, हयात क्या है ख़याल व नज़र की मजजूबी। हयात क्या है ख़याल व नज़र की मजजूबी, खुदी की मौत है अंदेशा है गूना गुम। मानते हैं कि ज़िंदगी ये है कि तुम्हारा ख़याल और तुम्हारी नज़र पाक हो जाए, और अगर आप ये गूना गुम ख्यालात करते रहते हैं, आपको मुख्तलिफ़ ख्यालात आते हैं, आपकी नज़र जो है वो भी मुख्तलिफ़ चीज़ों पे पड़ती है, तो फरमाते हैं कि इससे खुदी की मौत वाक़या हो जाती है। तो सर सवाल ये है कि ख़याल और नज़र को कैसे पाक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का कि इतने अहम मौजू पर आपने मुझे दावत दी। देखिए, हज़रत इकबाल अलैहिर्रहमा ने यहाँ इस शेर के अंदर जो आपने बहुत ही खूबसूरत इंतखाब किया सर, उसमें हयात क्या है का सवाल कायम करके फिर उसकी डेफिनेशन भी कर दी, तारीफ भी कर दी कि हयात की हकीकत ये है कि ख्याल और नज़र की मजजूबी। अब अगर हम ये लें कि ख्याल इंसान के जो सोच है वो अपने सोच के घोड़े दौड़ाता है, और इसी तरह फिक्र जो है इंसान नफ्स की ख्वाहिशात जो नज़र हम उसको अगर अकल से ताबीर कर लें तो अकल और उसके तखय्युलात ये दोनों के दोनों हकीकत के अंदर डूबी होनी चाहिए, आलम जज्ब में होनी चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल में फना फिल्लाह का जो मकाम आप कहते हैं ना, जिसको फना फिल्लाह व फना फिर रसूल, इन मकामात के अंदर अगर ये डूब जाएगी अकल, तो इसका मतलब है वो हयात की हकीकत को पा गया, वो मकाम खुदी पर फायज हो गया। जब इंसान उस मकाम खुदी पर फायज हो जाता है फिर उसके सामने हक अयां हो जाता है। लेकिन अगर वो इन दोनों चीजों को आलम जाज़ब में नहीं डालता तो फिर इसका मतलब है कि फिर उसकी तखय्युलात और उसकी अक्ल कभी एक आवाज़ के पीछे भागेगी तो कभी दूसरी आवाज़ के पीछे भागेगी, और जब ये तसव्वुर आ जाएगा तो फिर वहाँ अंदेशे आ जाते हैं। हाय अल्लाह, मैं इस तरफ गया तो क्या हो जाएगा, मैं इस तरफ गया तो क्या हो ये हासिल करूँ वो हासिल करूँ, ये फिर दुनिया में उलझ के रह जाएगा, और यही खुदी की मौत है। तो सर हम जो आम लोग हैं, हम सब का तो यही हाल है। हाँ, कभी कोई ख्याल आता है, कभी कोई आता है, इसी तरह नज़र भी ताक़ुब में रहती है चीज़ों के। तो सर कैसे हम इसको ख़याल और नज़र को मजज़ूब बना दें कि ये जो हुदूद अल्लाह ने रखी हैं उनसे बाहर ना जाए। देखिए, इसके बारे में हज़रत सैयदना सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो एक मशहूर रिवायात में आता है कि हज़रत सैयदना सौबान हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर थे, बिल्कुल, और उनका रंग उड़ा हुआ था, रंग मुतग़य्यर था, बिल्कुल मुतग़य्यर था। तो सरकार ने पूछा कि सौबान क्या वजह है, कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है? क्योंकि या रसूलल्लाह कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ ये है कि या रसूलल्लाह आपसे मोहब्बत करता हूँ और आपसे दूर होता हूँ तो ये कैफियत हो जाती है, तो फिर मैं तलाश करता हूँ कि मैं आपकी सोहबत में हाजिर हो ये जाता तफसीर खाज़न में है। जी। तो फिर उसके बाद उन्होंने एक और अर्ज़ की, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये सोच सोच के परेशान हो जाता हूँ, हम दुनिया में हैं तो आपकी सोहबत में हैं, अगर मरने के बाद आप तो जन्नत में होंगे और मैं अगर दोज़ख में हुआ तो या रसूलल्लाह आपसे तो दूरी होगी। यानी यहाँ सहाबी रसूल का आप ये देखें, उन्हें ये फिक्र नहीं कि जहन्नम की तकलीफ होगी, उन्हें फिक्र है कि अल्लाह के रसूल से मैं दूर होगा। अच्छा, फिर या रसूलल्लाह अगर मैं भी जन्नत में हुआ और आप भी जन्नत में हुए, लेकिन आप तो जन्नत के आला तरीन मकाम पे होंगे और मैं जन्नत के अज़ल तरीन मकाम पे हुआ, तो या रसूलल्लाह फिर मैं कैसे आपके साथ? तो ये सोच सोच के मेरा रंग उड़ा जा रहा है या रसूलल्लाह आपके साथ में। तो फिर वहाँ पर साहिब तफसीर वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर आयत करीमा नाज़िल हुई सूरत निसा की कि मन युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन
وحسن اولئک رفیقا۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور صحابی رسول کو وہاں تسلی دے دی گئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں پھر ان کا مقام کوئی عام نہیں ہوگا، وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے، شہداء والصالحین، یہ ہیں وہ بابے جن کے راستے انعام اللہ تعالی نے رکھ دیا ہے۔ اور پھر قرآن یہ بتایا جا رہا ہے یہی بابے ہی سب کچھ ہیں بھئی، پھر وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہی بہترین دوست ہیں تمہارا۔ سر ایک بات یہاں پہ اور میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ انہوں نے تو تذکرہ کیا اپنی محبت کا، اپنے فراق کا، اپنے ہجر کا، اپنے عشق کا، کہ حضور آپ کے بغیر مجھے چین نہیں آتا، اور یہ حالت میری جو ہے یہ آپ کے عشق میں ہو رہی ہے۔ بالکل بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ جو آیت بھیج رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ تو سر مجھے اس میں ایک بات سمجھ آ رہی ہے، آپ سے رہنمائی چاہیں گے کہ کیا یہ اطاعت جو ہے یہ بھی محبت ہی کا نام ہے؟ ہے دیکھیں، جب تک اب ہم اگر اطاعت کی قسمیں کر لیں، اطاعت بھی دو طرح کی ہے، ایک اطاعت مع محبت، ایک اطاعت بلا محبت ہے۔ اطاعت بلا محبت تو منافقین کی نشانی تھی کہ وہ دلوں میں کچھ اور رکھتے تھے، لیکن بظاہر اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے وہ مٹ مٹ کے آتے تھے، یا رسول اللہ ہم تو حاضر ہیں، ہم تو حاضر ہیں، لیکن دل ان کے کچھ اور تھے۔ اور ایک ہے اطاعت مع محبت، یہ ہے وہ اطاعت مع محبت جس کی طرح حسن اولئک رفیقا کے انعامات سے وہ نوازا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے محبت کے بغیر تو اطاعت ہی نہیں ہے، وہ جو ہے وہ دکھا ہے، وہ دکھا ہے جو منافقین کیا کرتے تھے، جو منہ پر آتے تھے کچھ اور، جو پیٹ پیچھے ہوتے تھے۔ وہ جس طرح واقعہ ہے نا کہ جب وہ کفار سے ملتے، یہود و نصارہ سے ملتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب وہ مسلمانوں کے سامنے آتے تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ اطاعت بظاہر کرتے تھے لیکن وہ نفاق والے تھے۔ ان کے بارے میں نہیں کہا کہ حسن اولئک رفیقا، یہ ان کے بارے میں تھے جو رسالت محبت میں اپنا رنگ اڑائے بیٹھے تھے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کا صحبت نصیب نہ ہوئی، قرب نصیب نہ ہوا تو کدھر جائیں گے۔ حضرت اقبال نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ سر میں آپ کو ایک رکوں گا، ایک منٹ۔ دو بزرگوں کے کلام جو ہے نا وہ یہاں پہ بڑے مزے کے ہیں، شاید آپ اسی طرف جا رہے تھے، میں ذرا سوال کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ ایک ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک حضرت علامہ جن کی محفل ہم سجا کے بیٹھے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ کلام بھی جو آپ پڑھنا چاہ رہے تھے، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، تو یہاں پہ میں آپ کو ایک طرف لے کے جاتا ہوں اور اس پہ تھوڑا بتائیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ عام حالات میں تو ظاہر ہے عشق ہوتا ہی ہوتا ہے، جس سے آپ وابستہ ہو گئے ہیں، دل نہیں چھوڑتا اس کو، تو آپ ہر وقت اس کا سوچتے ہیں۔ تو حضرت علامہ فرما رہے ہیں، اور مجدد صاحب نے بھی یہی لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نماز میں بھی اگر آپ کو خیال محبوب رہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو فرماتے ہیں یہی تو تمہاری نماز ہے۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، سبحان اللہ، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ تو وہ کہتے ہیں جی ہر وقت جو ہے وہ تو اسی کو جو یہ محبت ہے ہر وقت، اسی کو لوگ فنا فی الرسول کا نام دیتے ہیں۔ حضرت امام غزالی جو کمال کے ہماری دنیا کے بہت بڑے ایک عالم گزرے اور صوفی گزرے، حضرت امام غزالی، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نماز میں تشہد میں بیٹھتا ہوں نا، جب میں کہتا ہوں نا کہ علیکا کے اوپر آ کر پہنچتا ہوں، تو میں اس وقت تک جب میں آگے بڑھتا ہی نہیں ہوں جب بارگاہ رسالت سے سلام کا جواب نہ لے لوں۔ السلام علیکم ایھا النبی جب میں کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں میں آگے جاتا ہی نہیں ہوں جب اللہ کے رسول سے سلام کا جواب نہ سنوں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارا سوال یہ تھا بیسک، ہم اس کی طرف لوٹتے ہیں کہ خیال اور آنکھیں کیسے مجذوب ہوں۔ تو جب ایسے کسی پاک کا خیال آئے گا، جیسے حضرت سبحان کو سرکار کا خیال رہتا تھا، تو سر یہ کہنا درست ہے کہ تبھی ہمارا خیال اور ہماری آنکھیں جو ہیں وہ مجذوب ہو سکتی ہیں جب کسی پاک کا خیال ہمارے دل میں بیٹھ جائے گا، اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم، یہ تو اس سے بھی آگے کی بات ہے کہ کہا کیا تسخیر ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ بالکل بالکل، کیونکہ جب سرکار کے ساتھ آپ جڑ گئے ہیں، آپ نے سب کچھ فنا کر دیا ہے۔ صحیح، وہی والی بات ہے نا کہ صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ یا رسول اللہ اور اس کا رسول ہی چھوڑ کے آیا ہوں۔ اور وہ جو سیڑھی کی بوری والا جو ایک حساب تھا، لباس سے تن کیے ہوئے تھے، حضرت جبریل امین بھی وہی پہن کے آئے ہیں، کہا آج عالم بالا کے فرشتوں کو حکم ہے وہی لباس پہن کے آؤ جو صدیق نے پہنا ہے۔ تو یہ ہے فنا کہ بھی آپ جو ہے وہ اپنے خیالات کو، اپنی عقل کو آپ جذب میں ڈالتے ہو تو خودی کے مقام پہ پہنچتے ہو، پھر خودی کے مقام جب آپ کو مل گیا تو وہی زندگی ہے۔ سر اگلا کلام میں نے لیا ہے، یہ معراج کا دن بھی سرکار کا قریب آ رہا ہے، اسی حوالے سے۔
تو حضرت علامہ نے ایک کلام لکھا ہے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ فرماتے ہیں میں نے تو یہ سیکھا ہے سرکار کی معراج سے کہ یہ جو آسمان ہے نا یہ انسان کی زد میں ہے، یہ وہاں جا سکتا ہے، یہ دیکھ سکتا ہے اس کو۔ تو سر سوال یہ ہے کہ سرکار کی تو جسمانی معراج ہے، ہم سارے مسلمان ظاہر ہے اس کے قائل ہیں، تو کیا عام جو مسلمان ہیں جیسے حضرت علامہ فرما رہے ہیں امتی ہیں سرکار کے، تو اس پہ رہنمائی فرمائیں کہ کیا ان کو بھی روحانی معراج ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جہاں تک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے جس کو ہم کہیں کہ اہل علم کی بات، اور جو ہمارا اہل سنہ والجماع کا جو عقیدہ ہے وہ تو اجماع امت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کو بھی لباس بشری کے ساتھ اور سر کی آنکھوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جسم کے ساتھ ان سر کی آنکھوں کے ساتھ صرف اور صرف اگر زیارت ہوئی ہے تو وہ حق باری تعالیٰ کوئی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور کسی بشریت کو یہ فیض حاصل نہیں۔ حضرت علامہ نے اس کی منظر کشی کی ہے، وہ بھی چلے یاد آ رہے بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں موسیٰ زہوش رفت ز یک پرتو جمال، فرماتے ہیں جمال کا ایک پرتو پڑا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، تو این ذات میں نگری و در تبسمی، اے محبوب آپ نے این اس ذات باری تعالیٰ کو دیکھا ہے اور تبسم بھی فرماتے رہے۔ ما کذب الفؤاد وما رأى، بالکل کہ یعنی وہ قلب انور نے اس چیز کی تصدیق کی، اس نے جھٹلایا ہی نہیں کہ جو نگاہیں دیکھ رہی تھی۔ تو اس وجہ سے یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور چونکہ امت محمدیہ ہے تو پھر جہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جن اعزازات سے نوازا گیا تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرے ورثاء بھی تو ہیں۔ تو سر ادھر جہاں سرکار کا فرما دیا تو عوام الناس کے لیے بھی فرما دیا، سورہ انعام کی آیت نمبر 125 نہیں ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اللہ جسے چاہتے ہیں اَن يَهْدِيَهُ کہ اسے ہدایت دیں، يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو اللہ تعالیٰ وہ اس بندے کو پہلے مسلمانوں میں شامل کرتے ہیں پھر اس کی شرح صدر فرماتے ہیں۔ بالکل، تو سرکار کی بھی شرح صدر ہوگی اور آگے آپ پہ جو ایمان لانے والے متقین ہیں ان کی بھی شرح صدر ہوگی۔ تو یہ تو سرکار کا صدقہ ہے کہ فیضان نبوت جو ہے وہ آگے لوگوں میں آ رہا ہے، آپ کی امتیوں میں آ رہا ہے۔ بالکل، آپ نے جو ارشاد فرمایا آپ کی جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث جا رہی ہے وہ علم کی میراث بھی جا رہی ہے اور باطنیت کی میراث جو ہے وہ جا رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو طریقت اور شریعت کے یہ جو دو ایک امتزاج ہو جاتا ہے جن مبارک ہستیوں کے اندر، وہی والی بات کہ شرح صدر نبوت کا بھی ہوا اور اس نبوت کے شرح صدر کے طفیل اور صدقے میں جو نیچے امت کے پاکان امت کا جو شرح صدر ہو رہا ہے وہ جو صاحب شرح صدر یہ کیا ہے؟ یہ شرح صدر کی وجہ سے وہ معراج ہے، وہی معراج ہے۔ میں یہاں پر خوبصورت ایک یہی آپ نے بڑی خوبصورت ایک حدیث قدسی جو یہ حدیث بیان کی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی تجلی سے واپس گئے تو اسرائیلیات میں روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے جاؤ۔ جب گھر پہنچے تو آگے سے جو زوجہ مطہرہ تھی وہ کوئی بھی عام شخصیت تو وہ بھی نہیں تھی، وہ ایک حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی تی۔ تو کہا کہ چہرے پہ کیوں نقاب ہے تو چہرہ ہٹائیں، تو آپ جب چہرہ ہٹایا تو جو پردہ ہٹایا تو حضرت آپ کی جو تھی وہ غشی کھا کے بے ہوش ہو گئی، جب آنکھیں چلی گئیں آپ نے دعا کی پھر آنکھیں آ گئیں، تو آگے جا کر کیا کہتی ہے کہ موسیٰ یہ آپ تھے جو واپس آ گئے، میں تو ہر بار مرتی اور ہر بار اٹھتی اور کہتی مالک مجھے اپنے یہ۔ مولانا روم نے اس پہ بڑے مزے کے کلام لکھے ہیں، آپ نے میں نے کسی نے عشق سیکھنا ہے نا تو موسیٰ کی بیوی سے سیکھے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اب وہ جو پرتو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فیض مل رہا ہے اور آپ ہی کے طفیل امت تک جو پہنچ رہا ہے وہ بھی یہی ہے کہ اب وہ جن کا شرح صدر ہو گیا اور وہ جو اس مقام پہ پہنچ گئے کہ ان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، ان کے قدم اللہ کے قدم، ان کی زبان پہ اللہ کی قدرت، جب ان کو ایسا قرب نصیب ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھی اللہ کے نور کا حصہ اللہ کا نور پاتے ہیں، فیض پاتے ہیں، تو پھر وہ جو دیکھتے ہیں فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ اس میں ہمارے جو اہل عرفان ہیں انہوں نے تو لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج جسمانی ہے، اور وہ فرماتے ہیں، یہ میں نے پڑھا ہے ان کا، کہ تمام انبیاء اور اس کے بعد اس امت کے جو پاک لوگ ہیں، جو متقین ہیں، جو تقویٰ میں بڑے ہوئے ہیں،
وہ فرماتے ہیں یہ ان کو بھی معراج ہوتی ہے، یہ بھی دیکھتے ہیں ذات کو، لیکن یہ دل کی آنکھ سے دیکھتے یہ ہیں، دل کی آنکھ سے دیتے، اور ہر ایک کو اس کے مقام کے موافق جی جل شان ہو اپنی ایسے ہی۔ شان کے مطابق ان کے ساتھ جلوہ جی سے جی۔ پیش آتا ہے۔ اور اس میں حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معراج کا لکھا ہے، حضرت علامہ نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، بالکل یہ شعر جو ہم نے لیا یہ بھی تو بتا رہا ہے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، گردوں، بالکل وہ کہتے ہیں ہر انسان وہاں تک جا سکتا ہے۔ تو حضرت علامہ نے تو پورا جاوید نامہ جو ہے اس کو ان کا معراج نامہ بھی کہتے ہیں، معراج نامہ۔ تو وہ بیان کیا ہے سارا، اس میں آسمانی سیریں جو ہیں وہ مختلف آسمانوں کی۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو سیدنا رہنما اولیاء احمد میاں ایک بزرگ گزرے ہیں 20ویں صدی کے، تو کلام عرفان میں حضرت نے اپنی معراج کا واقعہ لکھا ہے۔ تو بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے پھر جھوٹ تو نہیں لکھا یہ، تو اس سے یہی سمجھ آتی ہے بالکل کہ جو پاک ہیں ان کو روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ اگر مبشرات دیتے ہیں تو کچھ ان کو دکھاتے بھی ہوں گے، اور یہ مبشرات اور یہ جو خواب ہیں جی یہ نبوت کا حصہ ہے، یہ فیض ہے، فیض ہے نبوت یہ کا۔ فیض ہے حدیث شریف میں نا کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے جس کو سچے خواب آتے ہیں، تو سچے خواب صرف آوازیں ہی تو نہیں ہوں گے، کچھ دیکھتے بھی ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب اگلا کلام ہے، علامہ فرماتے ہیں دل ہے مسلماں میرا نہ تیرا، دل ہے مسلماں میرا نہ تیرا، فرماتے ہیں تو بھی نمازی میں بھی نمازی، کہ نمازیں تو آپ بھی پڑھتے ہو میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن دل کا پتہ ہے نہ آپ کا مسلمان ہے نہ میرا مسلمان ہے۔ تو سر یہ بتائیں کہ دل کو کیسے مسلمان کریں ہم؟ دل تو ہمارے بھی ایسے ہی ہیں جیسے علامہ صاحب فرما رہے ہیں، ظاہر ہے نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو خیالات آتے ہیں الٹے سیدھے، وہ آگے پیچھے کیا حال ہوتا ہے، کیسے مسلمان کریں؟ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ہاں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو نمازیں تو روز پڑھتے ہیں، وہ اصل نمازی نہیں بنتا۔ بالکل۔ سر تو اگر ہم قرآن و سنت اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کہ جب ہم بنظر غیر مطالعہ کریں تو دو طریقے ہمیں نظر آتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم اپنے دل کو مسلمان کیسے کریں۔ جی جی۔ پہلا طریقہ تو ہے قرآن مجید سے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ تو ہے ذکر کی کیفیت، اور پھر قرآن مجید کی مختلف آیات کے اندر صورتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور ذکر بھی ایک طرح کا نہیں، کہیں ذکرن کثیرہ کے ارشاد فرمایا، کہیں صرف ذکر کا ارشاد فرمایا۔ تو جو ذکر کثیر سے مراد ہے، جب ہم اولیاء امت اور مفسرین اور ان کے صوفیاء کے ہم طرز عمل کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پھر 40 کا عدد ایک بہت اہم نظر آتا ہے، اور اس 40 کے عدد کو ہمارے پوری دینی روایت کے اندر اہمیت حاصل ہے۔ یہ جو ہم اپنے صوفیاء کی طرف دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ اگر کسی اور بزرگ کے سامنے زانو تلمس طے کرنے جا رہا ہے اور کہتے ہیں کہ ذرا مجھے پاکیزہ کر دیں، مجھے اپنا کر دیں، تو وہ بھی چلہ کشی کرواتے ہیں۔ یہ 40 کا جو عدد ہے بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور یہ قرآن مجید میں بھی آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بارک گئے تو پھر وہاں پر بھی وہ 40 راتوں کے لیے طور پہ گئے۔ تو یہ 40 کا عدد جو ہے بہت ساری مثالیں ہیں، نبوت کی عمر بھی 40 سال ہے جو نبوت کی عمر اعلان ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہ جو 40 میں عدد میں جو برکت کا ذکر ہے، اسی کے لیے ہے کہ جو صوفیاء ہیں وہ اپنے مریدین کو اپنے جن کے اوپر وہ اپنی نگاہ کا پرتو ڈالتے ہیں، اس سے پہلے ان کی خلوت کا حکم دیتے ہیں کہ بھی یہ ان کو مراقبے میں رکھو اور ان کو خلوت نشینی میں اختیار کرو، اور یہ خلوت نشینی بھی کوئی ذکر دو ان کو، اور یہ خلوت نشینی بھی کوئی بدعات کی طرف نہیں ہے، بلکہ یہ بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ جب آپ غار ہرا کہ بھی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو اپنی طرف ہم نے راہ دکھلائی، سبحان اللہ، کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ محبوب ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے گھر سے تشریف لاتے ہیں غار ہرا کی طرف، اور یہ چڑھ کر اور یہاں مراقبے میں بیٹھتے ہیں اور میرے ذکر کی طرف میری تلاش میں ہم نے آپ کو اپنی راہ دکھلائی۔ اچھا سر، اس میں ایک اور بات کا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ اہل عرفان نے یہ لکھا ہے کہ جو کثیر ہے، قرآن میں تو فذکر اللہ ذکرن کثیرہ، یہ بے شمار دفعہ یہ کثیر کا ورڈ آیا ہے، تو یہ کتنا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ کثیر جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ انسان دن رات میں 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، اور اگر ہر سانس کے بدلے میں ایک ذکر کیا جائے تو کہتے ہیں جی کہ یہ ذکر کثیر ہے۔ تو یہ جو خلوت میں بٹھانے والی آپ بات کرتے ہیں، یہ داتا صاحب نے بھی لکھی ہے کشف المحجوب میں، کہ ایک حدیث شریف کا بھی بلکہ آپ نے حوالہ دیا ہے، آپ نے فرمایا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صرف رضا الہی کے لیے 40 دن خلوت کرتا ہے اور اس میں ذکر کثیر کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں روحانیت کے چشمے ابال دیتا ہے۔ بالکل ایسے۔ تو سر ایک طریقہ تو یہ ہوا،
جی دوسرا بھی آپ فرما رہے تھے، دوسرا طریقہ ہے وہ ہے نظر کا، واہ، وہ ہے صاحب نظر کے پاس بیٹھ، جیسے علامہ نے فرمایا تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا واہ کچھ اور نہیں۔ واہ واہ سر، اور نگاہ کی حقیقت نہ پوچھو، نگاہ حقیقت وہ نگاہ ہے جو اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، جو گرے تو خانہ خراب کر دے۔ سبحان اللہ، تو یہ بنیادی طور پر وہ نظر ہے۔ اب میں اب یہاں اگر نظر کی مثال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ دوں وسلم، جی تو وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے استراحت فرما تھے، ہاں، اور وہاں پر ایک کافر آتا ہے، اس کا سورس بھی ہم بتا دیں، یہ بخاری کی بخاری پہلی شریف جلد کی میں حدیث میں ہے، سر، اور اس میں وہ تلوار لے کر اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار آپ کو میرے ہاتھ سے اب کون آپ بچا کو سکتا ہے، مجھ سے کون بالکل، بچائے گا؟ جی، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھا کر آپ نے دیکھا تو فرمایا اللہ، اللہ تو اکبر، وہ ایسی روب دار نگاہ کے اور روب دار زبان اقدس سے وہ الفاظ تھے کہ وہ تھر تھر کانپنے لگ گیا، اور کپ کپاہٹ طاری ہو گئی، تلوار گر گئی، اور پھر سرکار نے وہ تلوار اٹھا لی۔ سر مجھے اس میں ایک چیز خاص سمجھ آتی ہے ہاں، کہ آپ نے جو حدیث شریف میں لکھا ہے نا کہ جی آپ نے فرمایا میرا اللہ، تو دشمن کانپنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے اس میں یہی سمجھ آتی ہے کہ سرکار نے اس کو ایک نظر سے دیکھا، نظر سے دیکھا، تو وہ آر پار ہو گئی، اور بالکل تو وہ کانپنا شروع ہو گیا، یہ نگاہ کی جولانیاں تھی۔ واہ واہ، یہ تو تلوار بھی گر گئی، پھر آپ نے وہی تلوار اٹھائی اور فرمایا کہ بتاؤ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ اس کا اگلا حصہ ہے۔ اور اسی طرح ایک مشہور، وہ مجھے اس وقت صحابی کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، جی، وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت حضرت سے، عمر کا واقعہ سر کتنا بڑا ہے، یہ حضرت عمر کا واقعہ بھی جی اسی طرح جی ہے جی کہ حضرت عمر جب وہ گئے تو انتظار کر رہے تھے، حضرت امیر حمزہ نے کہا یا رسول اللہ اگر صحیح نیت سے نہیں لگ رہا کہ آ رہا، تو پھر سرکار نے ارشاد، نگاہ جب اٹھا کے سرکار نے دیکھی، آپ نے فرمایا رک جاؤ، خیر کی نیت سے، واہ، اگر یہ خیر کی نیت سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کریں گے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ وہ صحابی کہتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی وہ خود صحابی ہیں، سر، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے جبے کے اندر ایک چاقو یہ چھپا کے گیا، اور میں گیا اور میں نے دیکھا کہ حضور طواف کعبہ میں مصروف تھے، تو کہتے ہیں کہ میں آہستہ آہستہ حضور کے پیچھے ہو گیا، اور میں عین حضور کے جب پیچھے پہنچا ہوں کہ میں جو ہے وہ چاقو نکال کے وار کروں، تو سرکار نے وہی میرا نام لے کے ارشاد فرمایا، حالانکہ آپ کا رخ انور آگے کی طرف تھا، سبحان اللہ، تو پھر سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تو حق کو قبول کر، اللہ اکبر، اللہ اس ارادے سے آئے ہو۔ واہ واہ، تو پھر وہی ہے کہ سرکار نے فرمایا میں جس طرح تمہیں آگے سے دیکھتا ہوں میں تمہیں اسی طرح پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ وہ نگاہ جو سرکار کے پیچھے سے تھی وہ اس کے دل پہ پڑی ہے، اور وہی وہ قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ آپ کی نظریں تو آگے بھی جیسے دیکھتی پیچھے بھی دیکھتی، نماز کا نہیں فرمایا صفو صفوفکم فإنی أراکم من وراء ظہری، صفے درست رکھا کرو، ہمیں پیچھے بھی ویسے ہی نظر آ رہا تھا جیسے سامنے نظر آتا۔ حدیث میں جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ انہوں نے حضور کے جسم اطہر کو غور سے دیکھ سکے، وہ کہتے تھے کہ حضور کے کندھے مشان مبارک کے درمیان میں ایک ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ نگاہ ہے جو سرکار جسے وہ دیکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سر اگلا سوال ہم لیں گے ایک، علامہ فرماتے ہیں، بڑا مشہور یہ بھی کلام ہے، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن۔ سر کیا فرماتے ہیں؟ ایک تو کہتے ہیں کہ سراغ زندگی پاجا، تو پہلے تو یہ بتائیں کہ سراغ زندگی کیا ہے، اور اپنے من میں ڈوب کے فرماتے ہیں کہ پاجا، کیسے من میں ڈوبیں، کیسے پائیں سر؟ اصل میں یہاں حضرت اقبال جس پیغام کی طرف دکھانا چاہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو دنیایں ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے من کی دنیا اور ایک ہے تن کی دنیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ کو تلاش ہے سراغ زندگی کی، تو اقبال کہتے ہیں کہ پھر صحیح دنیا میں جا کر اس کو ڈھونڈو، غلط دنیا میں اگر ایک آپ کے لیے ڈبہ اور آپ جس کو ڈھونڈنا ہے ایک غلط جگہ پہ ڈھونڈتے پھرو گے تو ملے گا ہی نہیں آپ کو۔ تو کہا کہ یہ جو سراغ زندگی ہے یہ من کی دنیا کے اندر موجود ہے، تن کی دنیا میں پھر سراغ زندگی سے مراد جو میں سمجھا ہوں وہ ذات ہے، ذات ہے، باری تعالیٰ، اللہ تک پہنچنا ہے۔ اب وہ اللہ تک جو پہنچنا ہے وہ ہے من کی دنیا والا، وہ جس میں ہم نے ابتدا میں گفتگو ہم نے بحث چھیڑی تھی، خیال و نظر کی مجذوبی، وہ والی کیفیت، یہ من کی دنیا کا ہے کہ من کی دنیا سوز و مستی، تن کی دنیا سود و سودا و مکر و فن، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دن جاتا ہے دھن۔ یہاں یہ جو من کی یہ جو سراغ زندگی ہے، اب اس کو پایا کیسے جائے، کیسے، یہ سوال ہے۔ یہ ہے، یہ بھی ہمیں حضور نبی رحمت صلی
صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ کہ وآلہ اسی مبارک غار ہرا کی طرف آپ کا گھر سے غار ہرا کی طرف جانا اور پھر وہاں مراقبے میں بیٹھنا اور خلوت اس نشینی سے کرنا، مراقبہ مراد ہے. وہ ہے مراقبہ کہ آپ مراقبے میں بیٹھو اور پھر اپنے احتساب نفس کی طرف جاؤ اور اپنی تمام توجہات کو غیر اللہ سے ہٹا کر اپنے رب کی طرف اس کو مرکوز کرو اور پھر اپنے من کو اپنے آپ کو بھول جاؤ، من اور اس کو پاؤ جو تمہارے اندر ہے. جی بالکل، وہ جو تمہارے اس کو پاؤ جو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی کی صورت میں تمہارے دل میں بیٹھا ہے. ایسا ہی ہے. اچھا سر، میں ایک اور سوال یہاں پہ ذیلی سا کروں گا. یہ فرمائیں کہ کیا ہر شخص جو ہے اس کا مراقبہ اس پہ کھل جاتا ہے، یا اس کے لیے پہلے کسی اللہ والے سے نسبت لینا ضروری ہے؟ جیسے صحابہ کو دیکھیں تو انہوں نے تقویٰ کی بیعت بھی سرکار سے کی ہے، تو ایسا کہیں نظر نہیں آتا کہ کوئی ایسا صحابی ہو کہ جس نے سرکار سے ظاہر ہے یہ بیعت نہ کی ہو اور وہ بغیر اس کے جو ہے وہ کہیں مراقبے میں بیٹھا ہے. صوفیہ کا طریقہ بھی یہی ہے، وہ پہلے بیعت کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ذکر اور مراقبے کا سبق پڑھاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. دیکھیں مراقبہ جو ہے، ہم یہ بات کرتے ہیں، جو جس طرح آپ نے بات کہی، یہ تصور ہی نہیں ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق اور نسبت جوڑے بغیر وہ کوئی اور در تلاش کرے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. تمہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگوانی پڑے گی. اور قرآن مجید کی آیت اس پہ نازل ہو گئی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم میں سے کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول سے پہل نہ کرے. اور اسی کی سرکار کی یہ سنت ہے جن کی شرح صدر ہوئی ہے. تو اگر امت میں، جیسے سورہ نام کی ہم نے آیت کا حوالہ دیا 125 کا، امت میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کی شرح صدر ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگوں سے اس کا مطلب ہے سرکار کی اسی سنت کے مطابق آپ کو پیوند کرنا چاہیے، بیعت کرنی چاہیے، اور اس کے بعد وہ جو نسبت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اگر آپ مراقبے میں بیٹھیں تو پھر وہ نسبت بھی کام کرے گی اور آپ کا معاملہ چلے گا. پھر ہر نبوت میں ولایت، ہر نبوت کے ایک ولایت ہے، اور ولایت کا وہ حصہ پھر امت کی طرف چلتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ولایت والا معاملہ تھا، یہ جس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ بھی علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے نسبت، بالکل. تو پھر وہ حضرت موسیٰ سے جو ولایت حضرت ہارون سے، اور پھر یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ولایت کے وزیر ہیں. بالکل سیدھی سی بات ہے، حدیث شریف ہے اس پہ کہ میرے دو وزیر ہیں، ایک آسمانوں میں ایک زمینوں میں. تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ. اب ہمارے جتنے سلاسل ہیں سوائے نقش بند کے، جو نقش بند ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، اور جو باقی ہمارے چاروں سلاسل ہیں، سلسلہ سہروردِ چشت، قادریہ، اور یہ تمام کے تمام کہاں سے جا کر ملتے ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے ملتے ہیں. اور یہ فیض نبوت ہی جاری ہے، اور یہ وہاں سے، یعنی کہ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ گنبد خضراء کا وہ فیض ہے، اور گنبد خضراء وہ کنیکشن ہے جو عالم بالا کی طرف خدا سے ہمارا کنیکشن بنوا رہا ہے. تو کوئی بھی وہ مراقبہ جو اس کنیکشن کے بغیر اگر بن رہا ہے تو وہ پھر وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بھی آپ صرف سجدے میں سر پٹک رہے ہو اور وہ خدا تک سجدے پہنچ نہیں رہے. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، حضرت رومی نے لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب ایسے کسی جو وارث علم نبوت ہے اس کے ساتھ آپ کا تعلق بن جائے، تو صحابہ کا تو ڈائریکٹ بن گیا. تو فرماتے ہیں کہ آج بھی اگر آپ کا کسی صاحب شرع صدر کے ساتھ یہ نسبت کا تعلق ہو جاتا ہے، آپ اس کی بیعت وغیرہ کر لیتے ہیں اور اس کی تعلیم پہ عمل شروع کر دیتے ہیں، تو فرماتے ہیں جیسے وہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ ہے نا، تو فرماتے ہیں کبوتر کی مثال دیتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کامیاب ہو جاؤ گے. تو ایک کبوتر کی مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مورے مسکین حوث داشت کے در کعبہ رسد. فرماتے ہیں ایک مسکین چیونٹی تھی، اس کی بڑی شدید خواہش تھی کہ وہ بھی کعبہ جائے، اس کو دیکھے، اس کا طواف کرے. تو پھر وہ کہتے ہیں پریشان ہو گئی کہ میں تو بہت ہی معمولی چیز ہوں، طوفان ہوں گے، پانی ہوگا، مخلوق ہوگی، مر جاؤں گی، تو کیا کروں، نہیں جا سکتی. تو وہ بڑی پریشان ہوئی، رونا شروع ہو گئی. تو یہ بھی حضرت نے لکھا ہے، مولانا کی بات کر رہا ہوں، کہ جب یہ رونے کا وقت آتا ہے نا، اللہ کے ساتھ بالکل بندہ خالص ہو کے تو اس سے بات کرتا ہے اور اس سے کچھ مانگتا ہے یا اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ رحمت کا خاص وقت ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس چونٹی کے دل میں خیال ڈالا. تو اگلا مصرع پھر وہ فرماتے ہیں کہ مورے مسکین حوث داشت کے در کعبہ رسد. تو فرماتے ہیں کہ دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید. فرماتے ہیں اللہ نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ کبوتر آتے ہیں وہاں سے اڑ کے دانا چگنے یہاں پہ، تو کسی کی ٹانگ پکڑ لے، چمٹ جا اس کو. تو فرماتے ہیں اس نے یہی کام کیا، ایک کبوتر کی ٹانگ کو چمٹ گئی، وہ پارشار اس نے اس کے قابو کر لیے.
انہوں نے دانا وانا کھایا تو وہ جیسے اڑ کے گئے تو فرماتے ہیں ناگاہ رسید، اچانک پہنچ گئی. اچانک پہنچ گئی. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور ہم بے کس لوگوں کے لیے یہ جو صاحب شرح صدر ہیں، اصحاب شرح صدر، یہی ہمارے لیے وہ کبوتر ہیں جن کے قدموں سے چمٹ کے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، رفیقا، یہی تو تمہارے دوست ہیں. وہ 4 ہیں، نبی مل جائیں تو بہترین دوست صحابہ کو ملے، صدیقین، شہداء، صالحین، بلکہ قرآن تو کہتا ہے شہید بھی دوست ہے. بالکل. تو صاحب انعام جو بھی ہے، جو بھی ہے. تو مشائخ نے تو لکھا ہے کہ جی شہید کو بھی یہ نعمت ملتی ہے، لیکن اس کو اس وقت ملتی ہے جب جان دیتا ہے تو اس کے بدلے میں. جب بدلے میں. تو باقی 3 جو ہیں وہ کہتے ہیں جی اور ان کون سے؟ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. بالکل ایسا. تو جب شہداء کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو مردہ تصور نہ کرو تو پھر اس سے اوپر کا انداز خود لگا. ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے آخری وقفہ شروع ہو گیا ہے. علامہ فرماتے ہیں سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن عین حیات، ہو نہ روشن تو سخن مرگ دوام ایسا کی. تو فرماتے ہیں کہ جی جو روشن سینوں والے ہیں ان کی گفتگو تو عین حیات ہے، اور جن کا نہیں ہے وہ تو مار رہے ہیں بندوں کو، تباہ و برباد کر رہے ہیں. تو سر یہ فرمائیں کہ کیا جتنے ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں کیا ہم سب روشن سینوں والے ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو نقصان کیا کر رہے ہیں ہم سر؟ اب ہمیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ روشن سینے سے مراد کیا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. روشن سینے سے مراد تو یہ ہے کہ میں اگر تلمیح اس سے مراد لوں جو علماء کرام کہتے ہیں کہ جو لمبی ایک آیت ہے کہ اللہ نور السماوات والارض مثل النور کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہ کوکب درری. یعنی وہ کہتے ہیں کہ بندہ مومن کا جو دل ہے یہ طاقدان ہے، بالکل ایسے، اور اس کے اندر جو رکھا ہوا چراغ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے. اور وہ جو طاقدان چمکتا ہوا شیشے کا وہ جو نور ڈالتا ہے آگے، اور اس سامنے پہ جو بھی آ جاتا ہے اس کا شرح صدر اس کا بھی ہو جاتا ہے. یعنی یہ خود بھی صاحب شرح صدر ہے، اور جو اس کے سامنے آتا ہے اس کو بھی فیض ملتا ہے، وہ فیض مل جاتا ہے. جو اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں وہ اسی کے ساتھ رنگ پکڑ لیتے ہیں. وقت کم ہے، اس کا دوسرا حصہ میں نے پوچھا تھا کہ کیا ہم سارے ایسے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو ہماری گفتگو سے کیا نقصان؟ اس کا نقصان پھر یہی ہو رہا ہے. کچھ وہ تھے جو صاحب کردار تھے، سادہ سے جملے ہوتے تھے، زندگیاں بدل دیتے تھے. اور ایک آج ہے کہ لمبی چوڑی فلسفیانہ اور نکتے دانیاں ہیں، گفتگویں ہیں، مگر جملے اثر نہیں کرتے. تو یہی وجہ ہے. کیونکہ کلام ان کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا. مولانا سوری بلکہ ڈاکٹر صاحب کا ہے یہ، علامہ صاحب کا. تو صحبت لیکن اثر نہیں ہے. ایسا نہیں. صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف. مثل کلیم ہو اگر مار کا آزما کوئی، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگ لاتا. بالکل ٹھیک ہے، یہ والی بات ہے. سر اس سے آگے ایک اور کلام میں نے لیا ہے. حضرت فرماتے ہیں ایک دانش نورانی ایک دانش برہانی ہے، دانش برہانی حیرت کی فراوانی. سر سوال اس میں یہ ہے کہ پہلے تو ان کو ذرا تھوڑا سا واضح کر دیں، تو پھر یہ بھی بتائیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ ایک علم جو ہے وہ حیرت پہ لے جاتا ہے، تو کیا اس میں بھی انسان کو کوئی علم عطا ہوتا ہے؟ سر پلیز. دیکھیں یہاں پہ 2 علم، ایک ہے دانش نورانی اور ایک ہے دانش برہانی. ٹھیک. بہرحال اس کی جو کچھ تشریح علماء کچھ لوگ کرتے ہیں اس کے انداز میں، لیکن ہم یہاں اپنا ایک الگ سے نقطہ نظر بیان کریں گے. وہ یہ ہے کہ دانش نورانی کا تعلق جو ہے وہ علم، ظاہری علم، کیونکہ علم کو بھی نور کہا گیا ہے. جی جی بالکل. تو یہ دانش نورانی ہے. صحیح. اور ایک ہے دانش برہانی، وہ برہان جس کا تعلق اللہ جل مجدہ کی عطا سے ہوتا ہے، جس کو آپ باطن سے تعبیر کر سکتے ہیں. بالکل. یعنی باطنی علم، وہ دانش جو اللہ اپنی طرف سے القاء کرتا ہے اپنے بندوں کے دلوں، اور وہی جو ہے وہ لے کے چلتا ہے حیرت تک، مقام تحیر آ جاتا ہے. مقام تحیر آ جاتا ہے. اور یہی وہ فرق ہے جو ظاہری علم رکھنے والے اور باطنی کے درمیان ہے. اور اگر میں اسی ساری گفتگو کو میں سمیٹتا ہوا اگر میں کہوں اس مرد خدا سے کوئی نسبت نہیں تجھ کو، یہ اس کو کہتے ہیں جو صاحب عقل ہے، تو بندہ آفاق ہے اور وہ صاحب آفاق. جو باطن والا ہے وہ صاحب آفاق ہے. مقام ذکر کمالات رومی و عطار، مقام فکر مقالات بو علی سینا، مقام فکر سے پیمائش زبان و مقام، مقام ذکر سے سبحان ربی الاعلی. بالکل. یہ 2 جو کلام ہیں میں 2 بزرگوں کے وہ یہاں پہ ضرور کوٹ کروں گا.
ایک ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ نے یہ کلام فرمایا، فرماتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ متحیر ہے، حیرت میں ہے، آپ فرماتے ہیں وہ اتنا بڑا درویش ہے۔ واہ، اور دوسرا ہے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ نے بھی اسی پہ فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ میں 30 سال، فرماتے ہیں کہ 30 سال بری درگاہ مجاور بودم، فرماتے ہیں اللہ کی درگاہ پہ 30 سال میں مجاور بن کے رہا ہوں، یعنی میں نے عبادت ریاضت کی ہے، اور فرماتے ہیں عاقبت جز حیرت نصیب من نیامت، فرماتے ہیں آخر جو مجھے ملا ہے نا وہ حیرت ملی، مقام حیرت۔ مقام حیرت۔ تو جب واصل ہو جائے گا تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو کوئی علم بھی تو دیں گے، بالکل ایسے ہی ایسے ہی۔ بالکل ایسے۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا۔ آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ خیال اور نظر تبھی پاک ہو سکتے ہیں جب حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کسی پاک کی محبت دل میں جگہ کر لے گی۔ بقول حضرت اقبال ہم نے یہ بھی جانا کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، یعنی اس امت کے پاکوں کو بھی روحانی معراج ہو سکتی ہے، اور اس پر ہمارے صوفیہ کا تو اجماع ہے۔ بقول اقبال ہم نے یہ بھی جانا کہ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارے دل مسلمان نہیں، جیسے جسم پانی سے پاک ہوتے ہیں ایسے ہی دل اللہ کے نور سے پاک ہوتے ہیں۔ طہارت قلبی یا ذکر کثیر سے ممکن ہے یا کسی صاحب نعمت کی نظر سے، جیسے علامہ نے خود فرمایا تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں۔ آخری بات جو حضرت علامہ نے بتائی اسے علامہ کی زبان ہی میں یاد کر لیتے ہیں، سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن عین حیات، ہو نہ روشن تو سخن مرگ دوام ایسا کی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔